फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, आज 26 रमज़ानुल मुबारक 1443 हिजरी है। आप सब रोज़ की तरह फैज़ रमज़ान मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं फैज़ टीवी नेटवर्क से। मैं नाज़िया अली आप सब के सामने हाज़िर हूँ। तसव्वुरात में अक्सर हुजूर आते हैं, तसव्वुरात में अक्सर हुजूर आते हैं। चमकती रहती है किस्मत गरीब खाने की, चमकती रहती है किस्मत गरीब खाने की। बेशक जब हम बरक़ात पे बात करते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, और जब हम माह रमज़ान की बात करते हैं, जितना ज़िक्र करें, जितनी इबादत करें कम है। अल्लाह ताला ने हमारी मग़फ़िरत के लिए रहमतों भरा ये माह रमज़ान उतारा। और अशरे की अगर हम बात करते हैं, अशरे निजात चल रहा है। जहाँ हम रमज़ानुल मुबारक की बात करते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इस मेहमान को हम बहुत अरसे अपने घर में अपने साथ रखना चाहते थे, मगर अब ये बहुत ही जल्दी हमसे रुखसत होने वाला है। आज ही के दिन की अगर हम बात करें, 26 रमज़ानुल मुबारक है, और जब हम ताक रातों की बात करते हैं, वहीं लैलतुल क़द्र की भी बात करते हैं। यकीनन कोई सा भी दिन, कोई सी भी घड़ी ऐसी नहीं है जिसमें नूर ना बरस रहा हो। हम आज बात करेंगे हुकूक़ के ऊपर, और ख़ास तौर पर रिश्तेदारों के हुकूक़ पर। जब हम हुकूक़ की बात करते हैं ना, तो बहुत सारी जगह, चाहे हमारे वालिदैन भी हों या और बहुत सारे रिश्ते हैं, हमारे बहन भाई हों, रिश्तेदार हों, लेकिन क्या हम इंसाफ़ कर पाते हैं? अल्लाह ताला की तरफ से अहकाम इलाही क्या है, अहादीस मुबारका के ज़रिए हमें रिश्तों का एहतराम या हुकूक़ क्या पता चलें, आज उस पर हम बात भी करेंगे। हमारे साथ आलिम दीन भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले कल का जो सवाल था वो मैं आपको बता दूं। अल्लाह ताला ने कितने पैगंबर दुनिया में उतारे? कल आप सबसे ये सवाल किया था, 3 ऑप्शंस आपको दिए थे, 1 लाख, 1,24,000, 1,90,000। सही जवाब मेहरबानों ने सक्खर से दिया है, 1,24,000। मेहरबानों, आपको बहुत मुबारक हो। आपका इनाम फैज़ टीवी नेटवर्क की जानिब से आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। आज का आपको सवाल बता दूं, कुरान पाक की कुल सूरतें कितनी हैं? कुरान पाक की कुल सूरतें कितनी हैं? आपको 3 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, 90, 100, 114। आपने इसका सही जवाब बताना है। आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पे आप फैज़ रमज़ान के ज़रिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन में। कोई सवाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अपने मेहमानों का आप सबसे तारुफ़ करवाती हूँ। मौलाना मोहम्मद अमजद चिश्ती साहब मारूफ़ आलिम दीन है। उसके साथ ही नात के लिए हमारे पास जो नात ख़्वां मौजूद हैं, खुर्रम हबीब साहब, दोनों मेहमानों को फैज़ रमज़ान में खुशामदीद करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं मौलाना साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रमज़ान हमसे है ना, बस ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन है, ज़ाहिर सी बात है आज 26 रमज़ानुल मुबारक हो गई, और 29 या 30 का तो कुछ पता ही नहीं है ना चांद कब हो जाए। तो वो रुखसती चल रही है इबादत के साथ साथ, यानी जो एक खुशी थी उसके अंदर अब कहीं ना कहीं इख्तिताम की तरफ जुम्मतुल विदा भी आ रहा है, गम भी शामिल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अंदर ही अगर मैं पूछूं अशरे निजात में, क्योंकि जैसे मैंने आगाज़ में ही कहा ना, रिश्तेदारों का हुकूक आज का मौजू है, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जब रमज़ान जा रहा है ना, तो हमारा दिल वैसे भी चाह रहा होता है कि इतनी बरक़ात है कि कहीं से भी किसी बहाने कुछ भी समेट लिया जाए। तो वहीं पर ज़रा थोड़ा आगाज़ के अंदर अशरे निजात के बारे में बताइए। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़िया, रमज़ानुल मुबारक हमसे रुखसत हो रहा है, और इस वक्त 2 तरह की कैफ़ियत हैं। कुछ लोगों की कैफ़ियत ये हैं कि बहुत खुश हैं, ईद और आ रही है। ईद आ रही है। अच्छा जी, कुछ की कैफ़ियत हैं कि परेशान हैं। जी। दोनों ही अपनी जगह पे बिल्कुल राइट हैं। जो खुश हैं वो भी अपनी जगह पे ठीक हैं। अच्छा, बाज़ इस वजह से खुश हैं कि हम इस काबिल नहीं थे, हमारी सेहत इस काबिल नहीं थी, लेकिन महज़ रब्बे कायनात का करम था कि उसने हमें ये तौफ़ीक बख्शी कि हम गिरते पड़ते जैसे भी है आज यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब रमज़ानुल मुबारक चंद दिनों का मेहमान रह गया है। बेशक बेशक। तो वो अपनी जगह राइट हैं। अच्छा, बाज़
پریشان ہو رہے ہیں کہ اتنی رحمتیں جو ہیں وہ ہم سے جدا ہو رہی ہیں، یہ رونقیں جدا ہو رہی ہیں، یہ افطار کی رونق چلی جائے گی، یہ سحر کا اٹھنا ہم سے رخصت ہو جائے گا، مساجد کی رونق کم ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح جو ایک دوسرے کے ساتھ گیدرنگ ہے افطار پارٹیز کی صورت کے اندر، وہ بھی ایک طرح سے ہمارے دین کا بھی حصہ ہے کہ بچوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے کہ ہمارا دین ہے کیا، تو وہ چیزیں بھی جا رہی ہیں۔ اور عشرہ نجات جہاں تک اس کا تعلق ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ رمضان المبارک بذات خود ہی ایک ایسا تحفہ ہے، ایک ایسا گفٹ ہے اللہ کی جانب سے، جو کہ 1,24,000 انبیاء کی امتوں کو نہیں ملا۔ یہ ملا تو صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ملا۔ سبحان اللہ، اور اس کی برکتیں اور رحمتیں ایسی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کیا ہے، تو امت یہ تمنا کرے کہ مولا کاش سارا سال ہی رمضان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر آخری عشرے میں لیلۃ القدر۔ جی بالکل، میں آپ سے یہی سوال کرتی کہ اسے آج شامل نہ کریں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ ہو نہیں سکتا جی، اور لیلۃ القدر آ رہی ہے، آج ہی آنے والی ہے۔ تو لیلۃ القدر کی برکات یہ ہیں کہ اس رات کے اندر اگر ہم 1 منٹ کی عبادت کر لیتے ہیں تو وہ عام دنوں کے 55 دنوں کی عبادت کے برابر ہے۔ سبحان اندازہ اللہ، کیجئے، سبحان اللہ۔ قرآن میں حکم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ 1000 مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ 83 ایئرز اینڈ 4 منتھس، یعنی 83 سال 4 ماہ کی عبادت ایک طرف اور اس رات کی عبادت ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں بالکل کہ بالکل، بسم اللہ۔ جہاں اس رات کے اندر بہت ساری مغفرتیں ہیں، بخششیں ہیں، اس رات کی فضیلتیں انتہا کی ہیں، وہیں پہ وہ شخص اس رات میں بخشش سے محروم رہے گا، اس رات کی برکتوں سے محروم رہے گا، جس کا تعلق اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، اللہ اکبر، جو صلہ رحمی سے عاری ہوگا۔ اللہ تو یہ اتنی اہم چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ اور سب سے پہلی بات اسلام کے اندر جو آ رہی ہے وہ ہے ذوی القربا، سب سے پہلے اقربا کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا لفظ آتا ہے والیتامی والمساکین وابن السبیل، یعنی اقربا کے بعد، رشتہ داروں کے بعد پھر یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، بیماروں کا حق ہے۔ لیکن سب سے پہلے اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہمیت دی وہ دی رشتہ داروں کو۔ اور اسلام ہمارا واحد ایسا مذہب ہے کہ اس میں سب سے زیادہ حقوق العباد کو اہمیت دی۔ بے شک بے شک، ہمارے مذہب میں سبحان اللہ 90% حقوق العباد ہے، 10% عبادات ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ تو ہے ہی، یہ مذہب سبحان اتنا اللہ۔ پیارا ہے، یہ تو ہے ہی حقوق العباد پہ مشتمل۔ یہ حسن معاشرت رکھتا ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو فروغ دیتا ہے، اور اس میں یہ بڑے اہم رشتہ داروں کا حق ہو گیا، پڑوسیوں کا حق ہو گیا، پھر یہ ہے عام مسلمانوں کا حق ہو گیا، غیر مسلموں کا حق ہو گیا۔ اچھا، پڑوسیوں میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پڑوسی مسلم ہی ہیں تو ان کا حق ہے، غیر مسلم ہیں ان کا بھی حق ہے۔ تو یہ سارے حقوق اسلام نے جو ہے وہ ایک جگہ پہ جمع کر دیے، اور زیادہ اہمیت اس شخص کو دی جو ان حقوق کی پاسداری کرتا ہے، جو اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے ملتا ہے، رشتہ داروں سے اچھے طریقے سے ملتا ہے، دوست احباب کے ساتھ اس کا تعلق اچھا ہے، اخلاق اس کا عمدہ ہے، کیونکہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتحت المدینۃ بالاخلاق، کہ میں نے اپنے عمدہ اخلاق کے ذریعے مدینے کو فتح کیا۔ یعنی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جہاد کر کے یا تلوار اٹھا کے میں نے مدینہ فتح کیا، نہیں، آقا نامدار فرماتے ہیں کہ فتحت المدینۃ بالاخلاق، عربی میں اخلاق کہتے ہیں، اردو میں ہم اخلاق کہتے ہیں، تو اخلاق کے ذریعے سے آقا نے مدینہ شریف کو فتح کیا۔ اور پھر وہ بڑی اہم بات ہے کہ جب آپ کے سامنے 2 خواتین کا ذکر ہوا، بڑی مشہور بات ہے، ایک بڑی عبادت گزار تھیں، ایک عبادات تو واجبی سی کرتی تھیں، لیکن ان کا اخلاق بڑا اچھا تھا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تھیں۔ تو پوچھا گیا
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں بتا دیجئے کہ ان دونوں خواتین میں سے کون سی خاتون جو ہے وہ جنت میں جائیں گی؟ تو آقا نے فرمایا جن کا اخلاق اچھا ہے، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی مولانا صاحب اگر یہ جاننا چاہیں کہ جہاں کیونکہ رشتوں کی جب بات ہو رہی ہے تو اس میں بڑا عموماً دیکھا جاتا ہے کہ یہ ننیال کے رشتے ہیں، یہ ددیال کے رشتے ہیں، اس کے لیے بھی ذرا اولاد کے لیے حکم فرمائیے، کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور آپ سے بھی جاننے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ناظرین بھی یا جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ اسلام کو کیوں نہ یعنی اپنی خود سے روایات بنا کے ان کو فالو کرنا اور وہی بچوں کو بتانا، اس کی بانسبت کیا ہی بہتر ہو کہ قرآن و احادیث مبارکہ کی روشنی میں عمل کیا جائے ہر چیز پر۔ بالکل، ہمارا مذہب بہت پیارا مذہب ہے اور ہمارا مذہب تو یہ درس دیتا ہے کہ آپ تمام رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھیں۔ بے شک، اب وہ ننیال ہے یا ددیال، دونوں رشتوں کا اپنا حسن ہے، اپنی جگہ بڑے معتبر ہیں۔ ددیال کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، ننیال کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ دادا دادی، نانا نانی، اسی طرح جو ہے چچا ہو گئے، پھوپھی ہو گئی، ادھر خالہ ہو گئی، ماموں ہو گئی، یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان سے آپ تعلق رکھیں، اسپیشلی ان کے پاس جائیں، ان کو آپ تحفے تحائف دیں، گفٹس دیں، ان کے پاس جا کے بیٹھیں، ان کی خیریت دریافت کریں۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ مل لیا تو بس کافی ہے، نہیں، فرمایا بار بار جائیں، ان کے پاس بیٹھیں اور ان کی دل جوئی کریں۔ اچھا، اسی طرح ہی والدین ہیں، والدین کے بارے میں تو یہاں تک بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی دل جوئی کرتا ہے، انہیں ہنساتا ہے، انہیں لطیفے سناتا ہے، ایسی باتیں جن سے وہ ہنسیں، تو اس کا بھی ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی پسند کیا جو اپنے والدین کی دل جوئی کر رہے ہیں، انہیں ہنسا رہے ہیں، ان کو انٹرٹین کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ رشتے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ان کے ہاں جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب ابو کی طرف سے ہیں تو صرف وہیں جانا ہے یا امی کی طرف ہی جانا ہے، اس پہ بیلنس رکھنا ہے کہ دنیاوی نہیں، ہم اس کو دین کو ہی لے کر فالو کریں۔ دین میں بیلنس ہے، دین میں دونوں بیلنس ہے، جتنا چچا کا مقام ہے اتنا ہی ماموں کا مقام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور پھر یہ رشتے محرم رشتے ہیں، ایک لڑکی کے لیے بھی اور ایک لڑکے کے لیے بھی۔ اب جیسے خالہ ہے تو ماں کے بعد سب سے اونچا مقام خالہ کا ہے، جس کی ماں زندہ نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جا کے اپنی خالہ کی خدمت کرے، سبحان اللہ، یہاں تک۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اسی طرح باپ کے بعد چچا کا مقام ہے کہ آپ اپنے تایا یا چچا ان کا خیال کریں، پھر ان کے جانے کے بعد ان کی جو دوست احباب ہیں ان کا خیال کیا جائے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول یہ تھا کہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سہیلیاں تھیں، آپ ان کو بھی تحائف بھیجا کرتے تھے، سبحان اللہ، کہ یہ میری وائف کی سہیلیاں ہیں۔ اس سے ہمیں درس مل رہا ہے، یہ ہمیں درس مل رہا ہے کہ آپ کی سوشل لائف کیسی ہونی چاہیے، آپ نے سب کے ساتھ تعلق بنا کے رکھنا ہے، سب کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا ہونا چاہیے۔ جب بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ناپسندیدہ بھی ہوتے ہیں، کچھ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات بات میں وہ کیڑے نکالتے ہیں، اس ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں۔ ابھی اگر ہم موجودہ دور کی بات کرتے ہیں اس میں یہ بہت زیادہ ہے، یا بعض کچھ جلنے والے ہیں اس طرح، یا ہم اب وہ نہ بھی اندر سے جلتے ہو، ہم لوگ فیل کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے رشتہ داروں سے متعلق بھی حکم یہ ہے کہ آپ ان سے قطع تعلق نہ کریں، ان سے لمٹ میں ملتے رہیں۔ دعا ناراضگی کے بارے میں بتا دیں مولانا صاحب کہ جو اگر بالکل، کیونکہ آپ اس میں بول رہے ہیں بیلنس رکھیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل اگر کوئی روٹھا ہوا ہے تو پھر دوسری طرف سے بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں پہل کریں، تو اس کے بارے میں کیا ہے کامل ہے؟ جی، سب سے پہلی بات رشتہ دار تو بہت ہی وہ کہتے ہیں نا جی اہم ہے۔ عام مسلمان کے لیے یہ ہے کہ ایک مسلمان کا 3 دن تک کسی دوسرے مسلمان سے جو ہے وہ سلام کلام پیام بند نہیں ہونا چاہیے۔ 3 دن سے زیادہ ناراضگی ہے ہی نہیں، اس کو منا لینا چاہیے، یہ تو عام ہے۔ اور پھر جو اہم رشتے ہیں، اقربا ہیں، ان کے بارے میں تو جو ہے وہ میں کہتا ہوں 1 سیکنڈ نہیں لگانا چاہیے، فوراً منا لینا چاہیے، اور اس میں آنا نہیں ہونی چاہیے۔ اور خاص طور پر چھوٹوں کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، بڑے ہیں، بڑوں نے غلط بھی کہہ دیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا، جا کے معافی مانگ لے، اور معافی مانگنے والا اللہ کے ہاں بڑا اونچا ہو جاتا ہے، اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، دل ہلکا ہو جاتا ہے، اور پھر صلح کے اندر برکتیں ہیں، جہاں پہ اتفاق ہے نا وہاں برکتیں ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی ایک عادت ہے کہ جہاں پر اتفاق ہوتا ہے
وہاں اس سے قطع نظر کہ وہ لوگ مسلم ہیں یا نن مسلم ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی تو ساری مخلوق ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے قوانین تو سب کے لیے ہیں، تو جہاں اتفاق اور اتحاد ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب نازل نہیں فرماتا، سبحان اللہ، وہاں اللہ کی سبحان اللہ، رحمتیں سبحان برستی ہیں۔ اللہ، سبحان تو اس لیے رحمتیں ہم نے تو تلاش کرنی ہے نا، پھر جیسا مہینہ چل رہا ہے اس میں تو زیادہ ہمیں ضرورت ہے کہ جہاں ایک نیکی کا اجر 70، بلکہ حضرت علی حیدر کرار سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں ایک نیکی کا اجر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو جب سبحان 700 اللہ، گنا سبحان اللہ، اجر بڑھ جائے تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، رحمتیں سمیٹیں اور پہل کریں۔ جو پہل کرتا ہے منانے میں اللہ کے ہاں وہ بڑا اہم ہے۔ اسی طرح جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں بڑا اہم ہے۔ سبحان اللہ، اچھا، سبحان کیونکہ عام طور پہ ہم سلام کرتے ہیں نا ایک دوسرے کو، تو سلام کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے آپ کو سلام کہا السلام علیکم تو آپ اس کا جواب بڑھا کر دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر کسی نے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ اور بڑھا دیں وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اور اگر کسی نے کیونکہ تینوں وہ ایک دعا ہے اور دعا کو ہی بڑھا دیں، اور اگر کسی نے تینوں چیزیں کہہ دی جی تو اب فرمایا اب صرف وعلیکم کہو، تاکہ وہ تینوں چیزیں جو ہے آپ پر بھی وہ آ جائیں گی۔ جی جی، تو اس لیے، اور یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے ہاں، سلام جو ہے، بالکل، بالکل، تو اس میں جو پہل کرتا ہے اس پہ نیکیاں زیادہ ہیں، جی، اور نیکیاں دوسروں کو بھی ملتی ہیں لیکن اس سے کم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جو روٹھے ہوئے کو منانے میں پہل کرتا ہے اس کو نیکیاں زیادہ ملتی ہیں، اور جو اس کے بعد جلدی مان جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس اس کو میں بھی۔ درگزر کا بھی کچھ دخل ہوتا ہے ساتھ میں، کہ درگزر- جب انسان درگزر کرنا سیکھ لیتا ہے تو معافی آسان ہو اس جاتی میں ہے۔ یہ چیز آ جائے نا پھر تو معافی کا تو سوال ہی نہیں ہے ہاں، یعنی نا، درگزر پھر تو کے سارے راضی اسی رہیں، وقت ہو جاتا ہے۔ پھر تو اسی وقت ہی ہو جاتا ہے۔ اور افو وہ درگزر کے پیکر تھے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک، بے شک۔ اور پھر آگے چل کے دیکھیں تو اہل بیت جو ہیں ان کے اندر ہمیں یہ خوبیاں ملتی ہیں۔ بے شک، بے شک، وہیں سے سب پتہ بالکل، چلتا مولا کائنات کی زندگی آپ دیکھیں تو ان کی زندگی ایسی ہے کہ درگزر ہی آپ کرتے رہیں، سبحان اتنی بڑی ہستیاں لیکن لوگ کیا کیا کچھ کہہ کے جا رہے ہیں، آپ درگزر کر رہے ہیں، کوئی سبحان بات اللہ، نہیں۔ سبحان اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کے سائے میں پلے ہیں۔ بالکل، ان کی تربیت کرنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، ہاں، ان کی بے تربیت شک، کرنے بے شک، والا محبوب کبریا ہے، سبحان اللہ، سرور بے دو شک، عالم ہے۔ ماشاءاللہ، تو جو ان کے تربیت یافتہ ہیں ان کے کیا کہنے، اگر ہم ان کی لائف کو سٹڈی کرنا شروع کر دیں نا تو یہ چیزیں تو پیدا ہی نہ ہوں۔ ہاں، اور ویسے بھی دیکھا جائے تو لڑائی جھگڑا فساد اس میں کچھ نہیں رکھا، جو آپس میں اتفاق پیار اور محبت اور میں۔ اچھا، محبت وہیں میں، جب ہم رشتہ داروں کی، کیونکہ مہمان نوازی، ہاں۔ دیکھیں رمضان المبارک میں جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ جب یہ دسترخوانوں کی بھی تو رونق بڑھ جاتی ہے، اور اسلام میں تحفے تحائف دینا بھی، دعوت کرنا بھی، یہ سب کچھ شامل ہے۔ بالکل شامل ہے۔ وہیں پر جب ہم حقوق کی طرف بھی آتے ہیں کہ جہاں بہت ساری چیزیں مدد کی جا سکتی ہے، کہ قریبی ہے رشتہ دار، اس کو دینا ہے، اس کے بعد آپ نے کسی اور کو دے دیا اور وہ جی، جی۔ بیٹھا ہوا ہے، اس کے بارے میں بتائیے تفصیل بالکل، سے۔ سب سے پہلا حق ہی میں نے اب ابتدا میں بات ہی یہیں سے کی تھی، ہاں۔ وذل قربا، ہاں۔ کہ سب سے پہلا حق اقربا کا ہے کہ آپ اقربا میں دیکھیں کہ جو زیادہ غریب ہے پہلے اس کی مدد کی جائے۔ اچھا، اس کی مدد کرنے کا بھی طریقہ ہے ہاں، کہ اسی آپ لیے اس میں نے کی پوچھا۔ دل آزاری نہ کریں۔ جی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زکوٰۃ میں سے کچھ پیسے الگ کر لیے کہ ہم نے ان کی مدد کرنی ہے، اب یہ ہے کہ انہیں دے دیے لیکن ساتھ میں ہم ان کو جو ہے بار بار تانے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں وقت تمہاری مدد کی تھی۔ ایسا نہیں، ان کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہاں تک ہے کہ آپ ان کو بتائیں بھی نہ کہ یہ کس چیز کے پیسے ہم دے رہے ہیں، یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، ویسے ہی ان کو ایز اے گفٹ دے دیں۔ باقی تو انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، لیکن ان کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا حق ہی ان کا ہے کہ آپ ان کی مدد تو کریں۔ مولانا صاحب، اس میں یہ شرط نہیں ہے جیسے زکوٰۃ کے لیے کہ بتایا جائے خاص طور پر، یا یہ کہ اگر وہ یعنی چاہتے ہی نہیں ہے، زکوٰۃ لینا ہی نہیں چاہتے ہیں، تو اس کے اندر پھر الگ سے مدد نہیں کی جا سکتی؟ نہیں نہیں، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جن پہ زکوٰۃ لاگو ہے، ہاں، اسی لیے میں اچھا اب میں رشتہ داروں میں بھی ہم ان کو ہی زکوٰۃ دیں گے نا جن پہ زکوٰۃ لگتی ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کا اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی وہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کے مالک نہیں ہیں، تو اور اس قابل ہیں کہ قسم کرسی کے عالم میں ہیں، اور وہ سید زادے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، سید فیملی سے بلونگ نہیں کرتے،
تو وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں. اب بعض اوقات اتنے گئے گزرے حالات ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ سے بھی نیچے کے ہوتے ہیں, لیکن رشتہ داروں سے لینا وہ مناسب نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہاں جو ہے ہماری ایگو جو ہے, ہماری انا جو ہے, اس کو ٹھیس پہنچے گی. تو وہاں پر بزرگان دین نے, علماء نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ آپ ان کی انا کو ٹھیس نہ پہنچائیں, آپ ان کی مدد اس طرح سے کریں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. سبحان اللہ, سبحان اور یہ ان کا حق ہے ان کو گفٹ دینا, ان کا اکرام کرنا, گھر آئے رشتہ دار تو ان کی مہمان نوازی کرنا, انہیں اچھے طریقے سے بٹھانا, ان کو کھلانا پلانا, ان کی تواضع کرنا, پھر جب وہ واپس جائیں تو دروازے تک ان کو چھوڑ کے آنا, یہ سنت طریقہ ہے. سبحان اللہ. اور ویسے بھی مسلمان کے مسلمان پر بہت سارے حق ہیں. مسلمان کا یہ بھی حق ہے کہ سلام کرے تو اس کا جواب دینا, مسلمان جب دعوت پہ بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا, انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا, اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا, بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا, پریشان ہو تو اس کی جو ہے پریشانی دور کرنے کی کوشش کرنا, یہ سارے اللہ نے حق رکھے ہیں. سبحان اللہ, سبحان یہ الگ اللہ. ہر بات ہے. جگہ آسانی رکھی ہے, ہر جگہ ایک دوسرے کے ذریعے مدد, ایک دوسرے کے ذریعے مدد, اور یہی ایک طریقہ کار ہے. اور یہ اتنا پیارا طریقہ ریاست مدینہ میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس کروایا کہ اگر اس پہ عمل کرنے لگ جائیں, ایک تو غربت ختم ہو جائے, بے شک, بے شک. دوسرا محبتیں ہی محبتیں ہوں, آپس کی محبت سب سے بڑی بات, وہی برکت لے کر آ جائے گی, وہی برکت لے کے آتی ہے. اور اسلام تو مذہب ہی محبت کا ہے, امن کا ہے, یہ پیار کا درس دینے والا, محبت کا درس, امن کا درس اور اتفاق کا درس, ہر کسی کو اس کا جائز حق دینے والا مذہب, بے شک, بے شک. کہ جس کا جو مقام و مرتبہ ہے اس حساب سے اس کا خیال کیا جائے, یہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے. اور بڑی خوبصورتی ہے, مذہب بڑا وسیع ہے, ہم نے اسے قید کرنے کی کوشش کی ہے. اسلام براڈ مائنڈڈ ہے, اسلام بہت وسیع ہے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. یہی تو پیغام ہے نا اسلام کا. اور اتنا خوبصورت موضوع, اتنی پیاری باتیں ہو رہی ہیں, لیکن لائیو افطار ٹرانسمیشن ہے. خرم حبیب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیا سنائیں گے اپنی آواز میں؟ بسم اللہ کیجیے. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں فیس نیٹ ورک کا, آپ کا, شکریہ. تو اس پروگرام میں ایک بار پھر آنے کی سعادت حاصل ہوئی. جی, ایک بہت خوبصورت مشہور زمانہ کلام پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, میرے سر سبحان اللہ, سبحان اللہ. بات بنائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کسی منصب کا طلبگار کسی منصب کا طلبگار ہونا دنیا کا, خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا. اور جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے, سبحان اللہ, جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے,
اپنی زلفوں ماشاءاللہ کے ماشاءاللہ گناہگار پہ سائے رکھنا آمین آمین الہی آمین زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے سبحان اللہ شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا میرے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ بنائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان. ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. فیض رمضان فیض رمضان